हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बैतुल्लाह शरीफ की तारीख और हिस्ट्री आज आपके सामने कुरान और सुन्नत से बताना है। बैतुल्लाह हमारा किबला है, हम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि बैतुल्लाह की अजमत क्या है, तारीख क्या है और बैतुल्लाह की तामीर कब हुई। कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने कौन सा घर बनाया। अब ये चंद चीजें ऐसी हैं जो अक्सर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों को नहीं पता। बैतुल्लाह वो है जिसके बारे में कुरान ने कहा, इन्ना अव्वल बैत, बेशक सबसे पहला घर, वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए वज़ा किया गया, वो है बिबक्का, वो बक्का में है, बक्का है वो। बक्का साइंस की तारीफ करते हैं, साइंस का जिक्र करते हैं, साइंसदानों के कमालात बयान करते हैं। वही बात जो कुरान 1400 साल पहले कह रहा है ऊंटों के जमाने में, आज साइंस उसी को रिसर्च करके बयान कर रही है, तो हम कहते हैं वाह वाह, साइंसदानों ने क्या बड़ा कमाल कर दिया। एक साइंसदान पैदा हुआ जिसने कहा ये कायनात गोल है, हालांकि किसी ने उससे दलील नहीं मांगी और दलील है भी कोई मजबूत उसके पास नहीं कि आपको कैसे पता कि कायनात गोल है, आपको कैसे पता कि ये दुनिया गोल है। आज हर बच्चा कहता है, मर्द कहता है, औरत कहते हैं। और फिर आप मुसलमानों के सामने भी जब ये लफ्ज कहें कि बताओ दुनिया गोल है, वो मैप बनाया होता है, वो टेबलों पे रखा होता है, उसमें दुनिया क्या होती है, गोल है ना। तो आप किसी मुसलमान से भी पूछे कि दुनिया गोल है, ये तुमने यकीन के साथ अपना मुझे बता सकते हो? वो कहेगा बिल्कुल मेरा यकीन है। किसने कहा? वो कहेगा साइंस ने कहा। वो कहेगा फलां साइंसदान ने कहा। आप मुसलमान को भी देखें कि वो रिसर्च की बात तो करता है, उस साइंसदान का बाप भी पैदा नहीं हुआ था, दादा भी पैदा नहीं हुआ था, उसके दादा का भी दादा पैदा नहीं हुआ था जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। कायनात के रब ने इस कायनात के बनाने से पहले कुरान को महफूज कर लिया। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अब बिबक्का, बक्का कहते हैं सेंटर को, बक्का सेंटर को, दरमियान को। आप जब कहेंगे कि ये दरमियान है तो इसका मतलब क्या होगा कि चारों तरफ से बिल्कुल इसकी जो जाविया है, पैमाइश है, वो बराबर है। पुरकार दरमियान में रखें और आप उसे घुमाएं तो ये गोल दायरा बनेगा या मुरब्बा बनेगा? आप देखें, इतना रियाजी तो सबको पता है ना, मैथ इतनी तो आती है कि पुरकार जब सेंटर में रखा जाता है दरमियान में और पेंसिल को घुमाया जाता है तो ये पेंसिल गोल चक्कर काटती है, चकोर नहीं काटती। अब ये अल्लाह ने हमें समझा दिया। अल्लाह ने कहा ये जो सेंटर है ना पुरकार का, ये बक्का है, ये मिड है बिल्कुल। अल्लाह कहता है तुम पुरकार रखो काबा की जगह पर, गोया के समझाने के लिए। और अगर इतना बड़ा पुरकार ले आओ, उसे घुमाओ, तो ये पूरी कायनात को घूम कर आ जाएगा और काबा उसका बिल्कुल सेंटर होगा। ये है बक्का अरबी जबान में। इन्ना अव्वला, मैंने जो पहला घर बनाया ना, अल्लाह कहते हैं वो बक्का है, बक्का। कायनात में दो रवायतें हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रवायत कर रहे हैं, सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी रवायत कर रहे हैं। फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख के अंदर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अल्लाह ने इस कायनात में फरिश्तों से काबा बनवाया, यानी फरिश्तों को भी
اب فرشتے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے عرش کا طواف شروع کر دیا، عرش کا طواف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے کعبہ متعین کرتا ہوں، چونکہ فرشتے زیادہ بنائے، پھر ان کے لیے بیت معمور اسی بکہ کے اوپر پہلے آسمان پہ بیت معمور ہے، جس کے بارے میں سورۃ طور کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور حدیث جو معراج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، مسلم شریف کی حدیث۔ تو بیت معمور ہے آسمان پر، اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا قبلہ۔ اب فرشتے ادھر سے رخ کرتے تھے، ادھر سے رخ کرتے تھے آسمانوں پہ، ادھر ادھر، وہ بیت معمور تھا۔ اب اللہ نے پہلا جو گھر بنایا زمین پر فرشتوں سے بنوایا وہ بیت اللہ ہے، ان اول بیت، کیوں کہ زمین پر جن رہتے تھے اور جنوں کے لیے بھی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا، فرشتوں سے اللہ نے بنوایا بیت اللہ۔ اور پھر آہستہ آہستہ جنات سرکش تھے، بیت اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ نے اللہ کی ذات سے یہ چیز کا پوچھا کہ یا اللہ، جنت میں تیرے ذکر ہوتے تھے، تیری عبادت ہم کرتے تھے اپنے انداز میں، فرشتے تیری کس طرح عبادت کرتے تھے بیت معمور پر، زمین پر بھی تیرا کوئی گھر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی رخ بنائیں، اس کی جہت متعین کریں اور عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، 40 سال روایات مختلف ہیں، آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ نے توبہ قبول ہونے کے بعد سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ بیت اللہ تھا، اپنا گھر نہیں بنایا۔ نبیوں میں آپ نبیوں کی ہسٹری اٹھا لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، پہلا گھر مسجد نبوی بنائی، اپنا گھر نہیں بنایا۔ یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے، آدم علیہ السلام نے بھی پہلا گھر زمین پہ اتر کے پہلا گھر اللہ کا بنایا، اس کے بعد اللہ نے ان کی اولاد میں بھی برکت دی۔ مدینہ میں رسول اللہ نے پہلا گھر اللہ کا بنایا، مسجد نبوی، اللہ نے وہاں صحابہ میں برکت دی۔ جو سوسائٹی، جو سیکٹر، جو سوسائٹی کا مالک پہلے اس سوسائٹی میں مسجد بناتا ہے، اللہ اس سوسائٹی کو آباد کر دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، آپ سوسائٹی میں چلے جائیں، ابھی ہماری یہ روڈ آپ کے سامنے ہے، سنسان تھی، یا سب سے پہلے مسجد بنی نہیں بنی، اور اس کا ریٹ اب کہاں پہنچ گیا ہے؟ اب اس کے زمین کا ریٹ کیا ہے آپ سوچیں۔ ہم نے جب لیا 3,75,000 روپیہ مرلہ، اور آج یہاں کیا مل رہا ہے؟ 10 گنا بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ کس کی وجہ سے؟ مسجد جہاں بن جاتی ہے وہاں پہ ریٹ اللہ برکت دے دیتے ہیں، سوسائٹیاں آباد ہو گئی، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں آپ دیکھیں، اور بے آباد بھی بہت ہے جو صرف گھروں پہ فوکس کرتے ہیں، گھر بنے، لوگوں کے گھر، پلاٹ بنے، مسجد نہیں بناتے، وہ سوسائٹی فیل ہو جاتی ہے۔ آج وہ سوسائٹیاں جو خوبصورت پہلے مسجدیں بناتی ہیں، آج وہ بڑی آگے نکل گئی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ ہمیں آدم علیہ السلام کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ بیت اللہ بنایا۔ معارف السنن، استاذ المحدثین، شیخ المشائخ، اس وقت کے ولی وقت، قطب وقت، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف السنن۔ بنوری ٹاؤن کراچی کا جن کے نام پر ہے، اللہ نے اس بنوری ٹاؤن کو وہ شان دی ہے کہ آج دنیا کے کونے میں جائیں آپ کو بنوری ٹاؤن کا پڑا ہوا قرآن و سنت کا فیض پہنچاتا ہوا نظر آئے گا، ہر خطے میں نظر آئے گا۔ یہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی معارف السنن کے اندر کہ کعبۃ اللہ 10 بار تعمیر ہوا ہے، 10 بار اللہ نے تعمیر کروایا مختلف ادوار میں، اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے،
ہمارے نبی کا مقام ہے، اس امت کی شان ہے کہ جب سے کعبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو قیامت تک محفوظ کر لیا ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی۔ ایک بار آزمائش آئی ہے، خالی ایک بار، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ کعبۃ اللہ پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اپنے بیٹے اولاد اس وقت آپ کی اتنی نہیں تھی، ابھی آپ کی نسل کم چلی تھی، آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انجینئر بنا کے بھیجا، اور آپ نے آ کر وہ تمام بنیادیں بتائیں جو عرش، جو بیت معمور کے ساتھ کنیکشن میں ہیں۔ اب یہ وہ اتنا ہی کعبہ ہے، اتنا ہی بیت معمور ہے۔ بیت معمور کی جو دیوار ہے وہ کعبے کی دیوار ہے، اور تخت سرا تک وہ کعبہ ہے۔ عرش مالا سے لے کر تخت سرا تک یہ بیت اللہ ہے، فضا بھی اس کی بیت اللہ ہے، جہاز نہیں گزر سکتا، آپ اس کے اوپر نیچے گاڑیاں نہیں گزار سکتے۔ اب یہ دیوار اس کا کعبے کی ہے، آگے وہ جو ایکسٹرا ہے جو پرنالے کے ساتھ، وہاں سے دیوار ہے بیت معمور تک، یہ دیوار ہے بیت معمور تک، یہ دیوار ہے بیت معمور تک، یہ دیوار ہے بیت معمور تک۔ ہمارے کعبہ کائنات کا واحد اللہ کا ایسا گھر ہے جس کا دیواریں بیت معمور سے آسمانوں پہ جا کے کنیکشن کرتی ہیں، وہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 120 رحمتیں حدیث میں آتا ہے ڈیلی، ہر وقت کعبے پہ نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، 20 خالی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کعبے کو دیکھنے والوں پر۔ اللہ پھر یہاں اس کے بعد کائنات کی مساجد پر وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، لیکن کعبے سے آگے تقسیم ہوتی ہیں۔ کعبہ تجلیات کا، انوارات کا، برکات کا، اللہ کی عطاؤں کا اصل مین پاور ہے، مین پاور ہاؤس ہے۔ جس مسجد کا کنیکشن کعبے سے ہوگا، جس انسان کا کنیکشن کعبے سے ہوگا، وہ بندہ ایمان کی پاور میں ہوگا۔ جن مساجد کا کنیکشن کعبے سے نہیں ہوگا، مسجدیں ہو کر بھی نام چاہے مسجد رکھ لیں، لیکن کنیکشن کعبے سے ہونا اشد ضروری ہے۔ کعبے والے اعمال، کعبے والے عقائد، اب آپ دیکھیے، پہلے بنایا فرشتوں نے، پھر بنایا آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے بتایا، یا نبی صفی اللہ، یہ اس کی جو ہے نا بنیاد ہے، یہ نشان ہے، یہ نشان ہے، یہ نشان ہے۔ آدم علیہ السلام نے کوئی خود نشان نہیں لگائے، بلکہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب وہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ 30 ہاتھ یہ رکھا گیا، 22 ہاتھ یہ رکھا گیا، یہ کعبے کی تعمیر ہوئی، 9 ہاتھ اونچا رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قصی تک جو ہے کعبے کی چھت نہیں تھی، کعبہ بنایا گیا بغیر چھت کے۔ آدم علیہ السلام نے 9 ہاتھ اونچا کیا، 30 ہاتھ یہ کیا، 22 ہاتھ یہ بنایا، اور اس کو جو ہے آپ نے، یعنی آپ جو اس کا جو ہے انہوں نے چھت کو نہیں رکھا، چھت اس کی ڈالی ہی نہیں گئی۔ اور یہ نظریہ تھا اس زمانے میں کہ چونکہ اس کا کنیکشن ہی بیت معمور کے ساتھ ہے، تو اس کی چھت تو اللہ کا بیت معمور ہے اور اللہ کا عرش ہے۔ اب یہ سمجھ کر آدم علیہ السلام نے، شاید یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے چھت رکھی ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام نے کچھ اس کو اور سیٹنگ کی اسی کے اندر، اور پھر اولاد آدم باقاعدہ طور پہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتی رہی۔ اسی کعبے کا
سب سے پہلے انسانوں میں اگر کسی نے طواف کیا ہے تو آدم علیہ السلام ہمیں فخر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ تبلیغی جماعت ایک مرتبہ گئی ایک جگہ، تو اس نے کہا گشت کرتے ہوئے کہ میں آپ سے مسجد کے لیے آپ سے مسجد سے آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ جٹ سا آدمی تھا، کھیتی میں کباڑی کر رہا تھا یوں کھیتوں میں، تو تھا بھی تھوڑا سا اس کے ذہن میں جماعت والوں تبلیغ والوں کے خلاف ذہن بھرا ہوا تھا، پرانی بات ہے۔ کہا جی ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تبلیغ والے یوں ہی کہتے ہیں نا، تو پہلے تو کہتے تھے آپ پتہ نہیں تبلیغ والے کچھ چینج ہو گئے ہوں، اب وہ رہے نہیں، بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن جو پہلے اس طرح بڑے پیار سے بات کرتے تھے تو وہ کہنے لگے ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بابا تھا غصے میں کہ یہ تو وہابی ہیں، اس نے کہا کہ میں کوئی پیر کا پتر ہوں کہ میری زیارت کے لیے آئے ہو؟ تو جماعت والا ہی بھائی صحیح تربیت والا تھا، اس نے کہا کہ آپ پیر کے پتر نہیں ہیں، آپ تو نبی کی اولاد ہیں، اور جو نبی کی اولاد ہو اس کی زیارت کرنی چاہیے نا۔ تو وہ کہنے لگا میں کس نبی کی اولاد ہوں؟ کہا جی آدم علیہ السلام کی۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ تو آپ سارے ہی نبی کی اولاد ہیں نا، تو فخر کس بات کا؟ آپ سارے فخر کریں، افریقہ والے بھی فخر کریں۔ میں نے افریقہ میں یہ بات بتائی، وہ چند میرے پاس بیٹھ گئے تو میں نے وہ سارے اپنے کالے رنگ پہ نا تھوڑا سا وہ کرتے تھے، بلکہ میں بڑی لطیفہ ہو گیا کہ میں رستے میں گاڑی روکی، جو حلال ملتا نہیں تھا، چائے مشکل، میں نے کہا چائے مل جائے گی، انہوں نے کہا ملے گی، وہ کالا کوئی کہوا نمک چائے لائی، میں نے کہا نہیں کینیا چائے، انہوں نے کہا ہم کینیا چائے نہیں پیتے، میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ افریقہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو میں بڑا اس پہ ہنسے۔ پھر میں نے ان کو بٹھا کے کہا دیکھو تم سارے خوش قسمت ہو، تم نبی کی اولاد ہو۔ بڑے خوش ہوئے، یہ بات ان کو ذہن میں ہی نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب وہ بڑے غیر مسلم تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا ان میں سے، لیکن جب میں نے یہ کہا وہ کہنے کہ ہم آدم نبی کی اولاد ہے، میں نے کہا ہاں اللہ کا جو خاص ہوتا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آگے پھر بیٹے تھے، پھر انہوں نے بیٹے نے، پھر دوسرے بیٹے نے، آہستہ آہستہ طوفان نوح تک کعبۃ اللہ رہا۔ طوفان نوح کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب طوفان آیا تو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا۔ اب کعبۃ اللہ جب آدم علیہ السلام نے بنایا تھا تو 5 پہاڑوں کے پتھر اس میں لائے گئے تھے۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جودی پہاڑ تھا، جبل ابو قبیس تھا، جبل حرا تھا، جبل صفا تھا، پھر جبل طور تھا۔ اب یہ پہاڑوں کے پتھر لائے گئے وہاں پر، اور کون لایا؟ فرشتے لائے۔ بیت المقدس نبیوں کا قبلہ رہا، لیکن سب نبیوں کا نہیں، بنی اسرائیل کے چند نبیوں کا، لیکن بیت المقدس بنایا جنہوں نے اور بیت اللہ بنایا فرشتوں نے۔ آپ دیکھیے نا فرق دیکھیں، بیت المقدس بنایا جنہوں نے، قرآن کہتا ہے، اور بیت اللہ بنایا فرشتوں نے، پھر نبیوں نے۔ بیت المقدس نبی نے نہیں بنایا، نبی نے خالی ٹھیکیداری کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھوں سے نہیں بنایا، خالی انہوں نے بیٹھ کے دیکھا ہے جنہوں کا کرو کام، لیکن بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اب آپ دیکھیے فرق کتنا ہے۔ اب بیت اللہ آدم علیہ السلام کے بعد آباد رہا، لیکن طوفان نوح میں اللہ نے اس پورے کو اٹھا لیا۔ حجر اسود جنت سے آیا تھا، وہ اللہ نے اٹھایا حجر اسود کو طوفان نوح میں، اللہ تعالیٰ نے اڑایا، وہ جبل ابو قبیس پہ جا کے اندر پنہا ہو گیا، چھپ گیا۔ اور بیت اللہ پانی جب آیا، بیت اللہ نہیں تھا، پانی آیا، پانی ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جتنی جگہ تھی اس جگہ پہ ایک ٹیلا پہنچا دیا، ایک پتھر کا ٹیلا، وہاں چٹان جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ چٹان وہاں سے نہ کوئی ہلا سکتا تھا، نہ کوئی گھر بنا سکتا تھا وہاں، نہ کوئی بستی بن سکتی تھی، اور نہ کوئی رہ سکتا تھا۔ اب یہ اللہ نے نظام چلایا نوح علیہ السلام کے بعد۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا،
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے حضرت، دیکھیے قوم یہود یا بنی اسرائیل جتنی ہے وہ ساری چلی ہے حضرت یعقوب پیغمبر سے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنو اسرائیل یعنی اسرائیل یعقوب پیغمبر کی اولاد، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ فخر کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، ہم آپ کو اسرائیل علیہ السلام کے دادا کی بات بتا رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام کے والد اسحاق، اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل، اور حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا۔ ہم جو بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اے یہودیوں تمہارے بڑے نبی یعقوب پیغمبر کے دادا کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تمہیں ہمارا فخر، ہمارا جو احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو تمہارے نبی کے دادا نے کیا تھا۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہیں، اور پوتے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ بیت اللہ اللہ نے آرڈر دیا بیت اللہ کی تعمیر کرو، کب؟ جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، حضرت جو ہاجرہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر ایک قبیلہ جرہم آ کر آباد ہو گیا۔ وہ قبیلہ آہستہ آہستہ وہاں پانی کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے وہاں آ کے رہنا شروع ہوا۔ اسی قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی کر دی گئی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اللہ نے آرڈر دیا آپ کا بیٹا جوان ہوا ہے، اور آپ جو ہے سب سے پہلے بیٹے کا گھر بنائیں یا اللہ کا گھر بنائیں؟ آپ نے بیٹے کا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اور آج اللہ کا گھر بنانے والے چندے لینے کے لیے پھرتے ہیں۔ یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کشکول لے کے گاڑیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد بنا رہا ہوں، یہ تو لوگوں کو بنانے چاہیے خود، اور بعض لوگوں نے تجارت بھی بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب بیت اللہ بنایا، اب بیت اللہ اسماعیل علیہ السلام دیکھیں اور مزدور بنے، ابراہیم علیہ السلام مستری بنے۔ آج کا مستری اور مزدور اگر حلال طریقے سے کام کرے تو اس کی نسبت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ جو مستری مزدور مسجد میں کام کرتے ہیں 90% ڈنڈی مارتے ہیں، یہ میں آپ کو منبر پہ بتا رہا ہوں، دھوکہ دیتے ہیں مسجدوں کو بھی، پیسوں میں بھی مٹیریل میں بھی۔ اگر وہ حلال طریقے سے کریں تو ان کو نسبت ابراہیم عطا ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں، کسی کا گھر بنا رہے ہیں یا کسی کی مسجد بنا رہے ہیں، آپ اللہ کو سامنے رکھ کے حلال کام کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا کہ آپ نے مزدوری حلال طریقے سے کی ہے۔ اب آپ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام گارا بنا رہے ہیں، مٹی وہ لائی گئی جو سب سے زیادہ صاف اور خوشنما تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام مسجد کا کام کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام خود مستری بن گئے، اور آپ نے کہا مسالہ بناؤ مجھے دو، آپ اس پہ پتھر رکھتے جا رہے تھے اور اوپر لیپ کرتے جا رہے تھے، ایک پتھر پڑا تھا، اب اوپر کون گو کیسے باندھیں، گو کیسے باندھیں، گو کا زمانہ تھا ہی نہیں پتا کہ گو کیسے باندھنی ہے، اب وہ پتھر پڑا تھا، اللہ نے آرڈر دیا ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، آپ پتھر کو جو حکم دیں گے پتھر آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کا تو یہی حال ہوتا ہے۔ اب وہ پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کا پیر آیا تو پتھر اوپر ہونے شروع ہو گیا، جہاں آپ کو ضرورت ہوتی تھی مٹیریل پہنچانے کی، پتھر وہاں تک گو بن جاتا تھا اور اٹھتا تھا اترتا تھا۔ آج وہ مقام ابراہیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا پیر کا نشان بھی اس کے اندر موجود ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کعبے کے پہلے معماروں میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا اور کعبہ تعمیر ہو گیا، لیکن وہ بغیر چھت کے تھا۔
بغیر چھت کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کعبہ بنانا میرا کام تھا، اب آباد کرنا تیرا کام ہے، آباد کرنے والا بھیج دے۔ یا اللہ، آپ تو خود نبی ہیں ابراہیم، آپ اتنے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ آباد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہا نہیں، بعض کا اللہ چھوٹوں سے کام لے لیتے ہیں، بچوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ باتیں پک کرتے ہیں، اور یہی کل کو بہت بڑے ولایت کے مقام کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے کہا اللہ بزرگ نبی، بنی اسرائیل کے سارے نبی 70,000 جس کی نسل میں پیدا ہوئے، وہ نبی ہاتھ اٹھا رہے، اللہ کعبہ میں نے بنا دیا، آباد کرنے والا تو بھیج دے، اپنے بعد میری نسل میں بھیج۔ آپ کی اولاد میں جو آئے گا وہ آپ سے بڑا تو نہیں ہوگا نا، آپ سے چھوٹا ہی ہوگا عمر میں بھی، اور آپ شان میں بیٹا باپ سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جب ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری نسل میں بھیج۔ آج یہی تو افسوس ہے، یہی تو ان کو ہم سے حسد ہے کہ جو یہود حسد کرتے ہیں، کزن ہمیشہ حسد کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ چچا زاد تایا زاد میں ہوتا ہے نا حسد، یہ تو فطری عمل ہے۔ یہودی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے نبی آپس میں کزن ہیں، کزن، ہم کزن امتی ہیں۔ وہ آج تک ہمیں اور ہمارے نبی کو قبول نہیں کیا، اسی لیے آج وہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، اور ہم ظلم سہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، 4000 سال کے بعد اللہ نے دعا قبول کی، کعبے کو آباد کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اب اس کے بعد کعبہ پھر پتھر تھے، طوفان آیا، کبھی آندھی آئی، پھر لوگ آہستہ آہستہ چینج ہو جاتے تھے، شرک میں لگ جاتے تھے، بتوں کی عبادت میں، قبروں کو سجدے میں۔ پھر قبیلہ جرہم نے اس کعبے کو دوبارہ آباد کیا، دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر کعبہ گر گیا ہوا پانی سے، پانی بہت آتا تھا وہاں۔ پھر قوم عمالقہ تھی، بڑی لڑاکی قوم تھی یہ اللہ کے، اس نے کعبے کو آباد کیا۔ پھر کعبے کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے لکڑیاں رکھ کے ایسے چھت ڈالی، چھت کو ڈال دیا، اس طرح لکڑیاں تھیں، اور اوپر آپ گھاس ڈال دیا، جیسے ازخر گھاس ہوتا ہے عرب میں، ازخر گھاس کو ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا وقت گزرا، آہستہ آہستہ کعبۃ اللہ، پھر آہستہ دیواریں اس کی کریک ہو گئیں اور کچھ دیواریں گر گئیں۔ جب یہ معاملہ بعد میں ہوا تو قصی بن کلاب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے ایک دور دادا ہے، اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو، بعض روایات میں ہے کہ اس نے غلاف سب سے پہلے چڑھایا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے غلاف کعبہ جو ہے وہ شاہ طبہ جو یمن کا بادشاہ تھا، جو مکہ مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا اور مدینے کے لوگوں نے اس کے چند سپاہیوں کو قتل کیا، تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ مدینے کا ایک ایک بچہ اور مرد جانور قتل کر دو یثرب کا۔ تو ایک یہودی عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ طبہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، جو آخر میں نبی آئیں گے، ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ اسی شہر میں آئیں گے، ان کے قدم سے یہ شہر برکت والا بنے گا اور اسی نبی کا روزہ اسی شہر میں بنے گا۔ شاہ طبہ نے اس عالم سے کہا کہ میری ایک فرمائش ہے کہ میں آپ کو گھر بنا دوں، آپ اس گھر میں رہیں، آپ کو اتنا پیسہ دے دوں، زمین دے دوں، آپ کا خوشحال گزارا ہو، یہ لیٹر ہے، میرا خط ہے، یہ بیعت ہے اس نبی تک پہنچانا کہ میں شاہ طبہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا۔ شاہ طبہ اس عالم کو خط دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مکہ آتا ہے۔ سب سے پہلے یمن کے اس بادشاہ نے کعبۃ اللہ پہ غلاف کعبہ چڑھایا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھا کریں، یہ باتیں یہ کبھی سنی آپ نے؟ اس لیے آپ کو میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ جمعے کا کوئی فائدہ تو ہو نا، آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ایسے ہی اٹھ کے گنگے بہرے چلے جائیں، گھر جائیں تو روٹی کھائیں اور سو جائیں، یہ کوئی فائدہ ہوا جمعے کا؟
کچھ آنے کا فائدہ ہو. شاید طبا، اس نے جس عالم کو چھوڑا تھا، اگلی سنیں. اس عالم یہودی کو، بڑے عالم تھے، ان کو کہا آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے. اس نے ڈبل سٹوری گھر بنایا. اس زمانے میں پہلا دنیا میں جو گھر بنا ہے ڈبل سٹوری، یہ بھی تاریخ سن لے، دنیا میں سب سے پہلے ڈبل سٹوری گھر شاید طبا نے بنایا تھا اور مدینے میں بنایا تھا. اور کہا تھا اس عالم سے یہ ڈبل سٹوری اس لیے ہے آپ کی نسل زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور آپ جو ہے اس گھر میں زیادہ لوگ ٹھہریں، اور میرا دل کہتا ہے وہ نبی اس گھر میں آئیں گے. اب وہ بادشاہ چلا گیا، سالوں سال، ایک سال نہیں 700-800 سال گزر گئے، اور وہ گھر بھی بار بار اسی جگہ تعمیر ہوتا رہا، سیٹ ہوتا رہا. جب ہمارے نبی مدینہ گئے، کسی نے کہا ہمارے گھر، کسی نے کہا ہمارے گھر آ جائیں. کیوں کہا؟ ہر گھر میں اگر حضور ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہر جگہ موجود نہیں ہے. صحابہ اس لیے دروازے کھول کے منت کر رہے تھے ہمارے مہمان بن جائیں. حضور نے فرمایا جس گھر میں قصوہ اونٹنی رکے گی اس کو اللہ کا آرڈر ہوگا. یہ واحد دنیا کی اونٹنی ہے، سارے جانور اپنی مرضی سے چلتے ہیں، یہ اونٹنی اللہ کی وحی سے چلتی ہے. حضور کا جانور بھی جو حضور کی اونٹنی ہے، سوچیں قرآن حدیث فقہ اٹھا کر دیکھیں، حضور کی اونٹنی بھی اللہ کی وحی سے چلتی تھی، تو حضور کے صحابہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کا جانور غلط نہیں ہو سکتا اس نبی کے صحابہ غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے نبی کے جانور بھی جنتی ہے عقیدہ نہیں. یہ قصوہ جنت میں جائے گی نہیں جائے گی؟ حضور نے فرمایا میرا گدھا یافور بھی جنت میں جائے گا، تو کیا حضور کے صحابہ نہیں جائیں گے؟ حضور کے اہل بیت نہیں جائیں گے؟ اب سوچئے، حضور نے فرمایا جہاں یہ بیٹھے گی بس وہ میرا مکان ہوگا اللہ کی طرف سے. اونٹنی جا کے اسی گھر میں بیٹھی جو شاید طبا نے بنایا تھا. اس گھر میں اسی یہودی عالم کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے اور اس گھر کے مالک تھے. اور آپ نے نیچے والی منزل میں حضور کو ٹھہرایا، اوپر کی منزل پہ خود نہیں ٹھہرے کہ حضور سے اوپر نہیں ٹھہرنا. وہ گھر تھا. پھر شاید طبا غلاف کعبہ پہلا بنایا، کعبۃ اللہ پہ چڑھایا. یہ نبی آئیں گے اس کعبے میں، اس نے کہا اس کعبہ کو ڈھانپ دو. ادب یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ دو. یہ بادشاہ نے پہلے ڈھانپا. اس کے بعد پھر قصی بن کلاب کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ ایک بار جو ہے نا کریک ہو گیا، اب وہ گرنے کے قریب ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کی عمر تھی 25 سال اور آپ کے دادا عبد المطلب اور دیگر مکہ کے بڑے بڑے سردار، جن میں سردار مکہ ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے، اس کعبے کو گرائیں گے. انہوں نے کہا کعبے کو گراؤ گے اللہ کے پکڑ نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے. کہا نہیں ہم اس کو تعمیر جو کرنا ہے. اب یہ بڑی اہم واقعہ ہے، اہم باتیں ہیں جو چند لوگوں کے لیے بڑی خاص ہو سکتی ہیں. یاد رکھیں ولید بن مغیرہ جیسا دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا بعد میں، وہ کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے، کعبۃ اللہ کو جب اس نے دیواریں منہدم کی، جب اس نے کعبۃ اللہ کو نئے طریقے سے بنانا چاہا، اس نے کہا یہ کریک ہو چکا ہے، یہ بہت زیادہ گرنے کے قریب ہے، اب نیا کعبہ بنائیں گے. لیکن پیسہ کہاں سے لائیں؟ اس نے اعلان کیا اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے بنو امیہ کے لوگوں، اے مخزومی لوگوں، فلاں فلاں قبیلے والوں، اے طے قبیلے کے لوگوں. حاتم طائی بھی زندہ تھا، بڑے بڑے لوگ زندہ تھے. اس نے اعلان کیا پیسہ وہ لائے جس کے پاس حلال کا ہو، حرام کا پیسہ کعبے میں نہیں لگانا. یہ اعلان کرنے والا مکہ کا بڑا مشرک ہے، یہ اعلان کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا بتوں کا عبادت کرنے والا ہے. اس کا بھی یہ نظریہ ہے گھر اللہ کا ہے، پیسہ حرام نہیں لگے گا. ایک بندہ جو مکہ میں بڑا رئیس تھا، ہزاروں گھوڑے تھے، ہزاروں اونٹوں کا مالک تھا، بڑی جائیدادیں تھی، بڑے کاروبار اس کے یمن شام میں چلتے تھے. لیکن جب وہ آتا ہے اتنا سا مال لے کر آتا ہے، اتنا سا مال لا کر پیش کرتا ہے، یہ مال لے لو،
مکہ کے لوگ کہتے ہیں تو تو رئیس ہے، مکہ میں تیرے سے بڑا رئیس کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں گھوڑے ہیں، ہزاروں جائیدادیں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے حرام کے ہیں، حلال کے نہیں ہیں، حلال صرف یہی ہے میرے پاس۔ آج کے بڑے بڑی جاگیروں کے مالک، آج کے بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک، آج بڑے بڑے بینک بیلنس کے مالک، آج بڑے بڑے مربوں کے مالک، بڑی بڑی کوٹھیوں اور کاروں کے مالک، سوچیں، کبھی مراقبہ کریں، کیا یہ سارا ان کے پاس حلال کا ہے؟ کیا اللہ کے پاس پیش ہو کر کیا یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ بھی وہ کر سکتے ہیں یا ثواب پا سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مذہبی طبقہ جو سپورٹ کرتا ہے، مسجد بنا رہا ہے، حرام کے 10 لاکھ کوئی دے اس کا سارا مال وائٹ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی ان کو جنت مل گئی، اس نے ساری دنیا سے حرام کمایا، آپ مسجد میں اس کا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ مدرسے میں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ دربار میں کیوں لگا رہے ہیں؟ آج سب سے بڑا جس مسجد میں حرام کا پیسہ لگ جاتا ہے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیتے ہیں، وہاں ہدایت اٹھا لیتے ہیں۔ آپ بہت سی مسجدیں دیکھ لیں جن میں آپ کو بیٹھ کے وحشت ہوگی، ہم نے پہلے دن سے نیت کی اس مسجد میں کسی کا حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ میں نے ایک بندے نے مجھے 5 لاکھ کا کہا، مجھے اس کا پتہ تھا وہ زمینیں قبضہ کرتا ہے، میں نے اس کے 5 لاکھ روپیہ واللہ نہیں لیے۔ ہم اس کے پیسے لیں گے، گھر اس کا بن رہا ہے میرا نہیں بن رہا، اس کا پیسہ لیں گے جو حلال کمانے والا ہوگا، چونکہ کعبہ بنا ہی اس پیسے کے ساتھ تھا۔ اب پیسے ختم ہو گئے۔ اگلی بات امام ابن اسیر لکھتے ہیں، بلکہ سیرت ابن اسحاق میں پورا واقعہ آپ لکھتے ہیں، دیواریں بنی، یوں دیوار بنی، یہ دیوار بنی، یہ دیوار پہلے حجر اسود کی بن گئی، حجر اسود کی دیوار پہلے بنا دی، پھر یہ دیوار بنائی، پھر یہ دیوار بنائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب یہ دیواریں دونوں برابر برابر بنا رہے تھے، اور مستری کون تھے اس زمانے میں اس کعبے کے بنانے میں؟ قریش کے بڑے بڑے سردار، عبد المطلب جیسے حضور کے دادا، ابو طالب حضور کے چچا، حمزہ حضور کے چچا، اور دیگر چچا حضور کے حارث، بلکہ حضور علیہ السلام خود اس میں شریک تھے۔ 25 سال عمر تھی ہمارے نبی کی۔ اب وہ کعبہ کی دیوار بنتی گئی، یہ 2 دیواریں برابر بن رہی ہیں۔ ابھی یہاں پہنچی ہیں آدھے میں، پیسہ ہی ختم ہو گیا۔ پیسہ مکے کی لوگوں کے پاس ختم نہیں ہوا، بلکہ حلال ختم ہو گیا، حلال کا ختم ہو گیا، دیواریں روک دی گئیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کسی کے پاس حلال ہے، اب اتنا بڑا شہر ہے اور لوگوں کے پاس پیسے بھرے ہوئے ہیں، اونٹ گھوڑے کوئی بھی بیچ سکتا تھا، لیکن ایک بھی حلال کا نہیں تھا، ایک بھی پیسہ حلال کا نہیں تھا۔ تو ولید نے کہا اب کیا کریں؟ عبد المطلب نے کہا بس جہاں تک دیواریں حلال کی چڑھی ہیں وہیں سے آگے دیوار جوڑ دو، آگے کا پیسہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہیں پہ دیوار یوں کر دی۔ اب یہ پرنالا جو ہے نا، پرنالا، یہ دیوار وہ ہے جہاں ان کے پاس حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے دیوار کا پیسہ نہیں تھا کہ اور اس کو آگے لے جائیں اور یوں دیوار بنائیں، جو آج حتیم ہے، جو آپ کو ایکسٹرا وہ نظر آتا ہے نا یوں لگا ہوا پرنالے والی جگہ، وہ طواف کا حصہ ہے، چونکہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، لیکن دیوار کے پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے وہ جگہ باہر چھوڑ دی اور کعبے کی دیوار ادھر سے بنا دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، عائشہ میری امت کے غریبوں کے لیے اللہ نے یہ کعبے کے حصہ باہر چھوڑ دیا ہے، جو اندر نہیں جا سکتے وہ یہاں نفل پڑھیں گے، وہ کعبے کے اندر نفل پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے، وہ جگہ طواف میں شامل ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بنانے میں مصروف ہیں، کعبہ بن گیا، چھت ڈالی گئی۔ اب چھت کیسے ڈالی؟ کعبے کے اندر سیدھے ہاتھ پہ داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پہ کونے میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں لوگ جا کے نذرانے ڈالتے تھے، پیسے ڈالتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کعبہ بنا تو وہاں پہ دروازہ رکھ دیا گیا اور سیڑھیاں لگا کے چھت پہ لے جائی گئیں۔ اس دروازے کا نام باب توبہ ہے، باب، اس کی چابی کی یہاں ہم نے زیارت بھی کرائی ہے، جب چابی بردار کعبہ یہاں تشریف لائے تھے اس کی چابی کی یہاں زیارت کرائی تھی ہم نے۔ اور ایک باہر کے دروازے کی چابی ہے، ایک مقام ابراہیم کی۔ الحمدللہ تینوں چابیوں کی
12 مرتبہ میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے زیارت کی ہے۔ یہ الحمدللہ شبل کے یہاں کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے زیارت کرائی ہے، اسی کوٹھا کلاں کے، مورگا کے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ دروازہ لگا دیا گیا، چھت پہ جانے کا چھت بنا دی گئی۔ حضور علیہ السلام کے نوجوانی کا زمانہ تھا، اب جب حجر اسود فٹ کرنے کی باری آئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں فٹ کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں فٹ کروں گا، یہ سعادت میری، یہ سعادت میری۔ لڑائی یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی، قتل و غارت تک بات چلی گئی۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا رک جاؤ، ہم 6-7 سردار بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ سردار بیٹھے، ولید نے کہا ہم میں جو سب سے شہر میں نیک آدمی ہوگا نا، وہ صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا، کیونکہ وہی آ سکتا ہے جو نیک ہوگا، جو نیند اپنی چھوڑے گا۔ جو سب سے پہلے کعبے میں صبح آئے گا نا، ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ اب بتانا نہیں، اعلان نہیں کرنا کہ ہر کوئی آنے کو تیار ہو جائے گا۔ اب یہ 6 نے اپنے پاس 6-7 نے فیصلہ کیا، رات کو چھپ کے بیٹھ گئے۔ صبح کے ٹائم دیکھتے ہیں، تہجد کے ٹائم سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ سارے سردار گرد ہو گئے، یا صادق یا امین، اے سچوں کے سچے، آپ فیصلہ کرو۔ آپ نے فرمایا سارے اپنے قوم کو لے آؤ۔ ساری قوم جمع ہو گئی۔ آپ نے اپنی وہ کملی جس کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے آپ نے اپنی وہ چادر بچھا دی۔ فرمایا یہ چادر ہے میری۔ حجر اسود کو آپ نے اٹھایا، یوں اوپر رکھا۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، ہر قبیلے کا سردار میری چادر کو پکڑ لے۔ چادر کیوں پکڑوائی؟ کہ نجات تمہیں کل میری ہی چادر سے ملے گی۔ جو رسول اللہ کی چادر میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہی ہے جو کملی رسول سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے چادر پہ حجر اسود رکھا، کہ سرداروں لڑنا چھوڑ دو، تمہاری لڑائی کا حل ہے ہی محمد رسول اللہ کے پاس۔ چادر کو پکڑ لو، حجر اسود کو اٹھاؤ، چادر کے ساتھ تم ساروں کا حصہ پڑ جائے گا۔ جب چادر انہوں نے اٹھائی، سارے سردار خوش تھے، حجر اسود کے اٹھانے میں ہم شامل ہیں، اور قوم خوش تھی، ہمارے سردار شامل ہیں۔ تو اب وہ اٹھائی، جیسے ہی چادر اٹھتی گئی، سردار اٹھاتے گئے۔ جب حجر اسود والی جگہ پہنچا تو ہمارے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کو لے کے اس جگہ فٹ کیا۔ حجر اسود آج بھی ہمارے نبی کے ہاتھوں والا فٹ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ہو گیا۔ ساروں نے نعرے لگائے آپ کی شان کے کہ آپ نے کیسے حل کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ کاش تیری قوم کا مجھے ڈر نہ ہوتا، نئی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا میں ویسا بنا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کیسا تھا کہ آپ نے دروازہ نیچے رکھا تھا اور زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ایک دروازہ داخلے کا تھا، دوسرا ادھر سے رکن یمانی کی طرف سے خارجی کا تھا، نکلنے کا تھا، اور کعبۃ اللہ پورا تھا مکمل۔ اور قوم قریش نے جب کعبہ بنایا انہوں نے دروازہ بھی اونچا کر دیا اور وہ حصہ بھی باہر کر دیا۔ اب یہ اونچا کیوں کیا؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ ہر بندہ اس میں داخل نہ ہو، بلکہ اس میں وہ بندے داخل ہوں جو ہم سے اجازت لیں۔ اب اجازت کے لیے دروازہ اونچا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کاش مجھے ان کے دین سے پھرنے کا خوف نہ ہوتا، میں اسی طرز پہ کرتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ چلا گیا، تو پھر جب یزید آیا تو یزید سے بغاوت کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ سے یہ حدیث سنی تھی۔ آپ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک جو ہے وہ خلیفہ رہے مکہ مدینہ حجاز اس پوری پٹی کے۔ تو آپ نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرایا،
کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنایا جس طرح حضور علیہ السلام کی خواہش تھی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواری رسول کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کے بھانجے ہیں، تو اسماء رضی اللہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نواسے ہیں۔ آپ نے کعبہ کا یہاں سے دروازہ زمین کے ساتھ کر دیا، وہاں سے نکلنے کا بنا دیا، حتیم کو شامل کر دیا۔ پہلے کعبے کی چوکھاٹ، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا علمی، کعبۃ اللہ کے جتنے دروازے بنے تھے شروع سے لے کر آج تک، اس زمانے تک بغیر چوکھاٹ کے تھے، بغیر چوکھاٹ کے تھے۔ عبداللہ بن زبیر واحد ہیں جنہوں نے چوکھاٹ لگائی ہے، خوبصورت سا کر کے دروازہ بنایا، اور ازخر گھاس سے، اور پھر مٹی لائی گئی یمن سے خوشبو والی، اس سے گارا بنایا گیا، اور کعبۃ اللہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا اور اتنا بہترین بنا دیا۔ اور وہی طرز جو نبی علیہ السلام کو پسند تھی، جب آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کی گردن کو وہیں لٹکا دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ پہ جو ہے اس نے منجنیقوں کے ذریعے، جبل عمر ادھر جبل ہندیہ ادھر، دونوں ٹوٹ چکے ہیں، جبل عمر پہ ہلٹن ہوٹل بن چکا ہے، جبل ہندیہ باب عبداللہ بن چکا ہے، یہاں میں رہا بھی ہوں پہلے جا کر بہت بار۔ اب یہ دونوں پہ منجنیقیں تھی، کعبے پہ پتھر مارتے تھے اور شگاف پڑتے تھے، کعبۃ اللہ کو منہدم کیا اور کافی ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، تو پھر ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے وہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنایا، نئے سرے سے بنایا، جیسے قریش نے بنایا تھا، وہی جو آج آپ کے سامنے ہے، اس طرح بنایا۔ جب ہارون الرشید خلیفہ کو پتہ چلا، اس کے زمانے میں اس نے امام مالک مدینہ میں جا کر ان سے فتویٰ لیا کہ میں چاہتا ہوں اسی طرح بنا دوں جیسے رسول اللہ چاہتے تھے، آپ مجھے فتویٰ دے دیں، اجازت دے دیں۔ امام مالک غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا آج کے بعد کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا، اس کو گرانا، اس کو منہدم کرنا، اس کی دیواریں نئی بنانا یہ حرام ہے۔ اس لیے اگر میں نے فتویٰ دے دیا، قیامت تک جو ہے جو بادشاہ آئے گا وہ کعبے کو کھلونا بنا لے گا، ہر بادشاہ اپنی نمود و نمائش کے لیے کعبے کو گرائے گا بنائے گا، گرائے گا بنائے گا۔ امام مالک نے فرمایا اب قیامت تک یہی کعبے کا نقشہ چلے گا، اسی فتوے پر امت قائم ہے، کسی نے کعبے کو اس کے بعد چھیڑا نہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو کھلونا نہیں بنانا۔ پھر 1040 میں مراد بادشاہ سلطان ترکی تھا، اس نے اس کو تزائین کیا، خوبصورت کیا، اس میں ٹائلیں لگائیں، اس کے اندر نقش و نگار کیے۔ اس 1040 کے اندر پہلا غلاف کعبہ اسی بادشاہ نے اس پہ مزین کر کے سبز غلاف اس پہ چڑھایا۔ اس کے بعد یہ سبز غلاف چڑھتا رہا، پھر کچھ عرصہ مصر والوں نے اس پہ غلاف کالا چڑھایا، پھر 1345 کے قریب اس حکومت نے پابندی لگا دی، اب یہ غلاف صرف جو ہے سعودیہ میں بنے گا۔ ایک بار پاکستان سے بھی بنا تھا، جب اس کی تشہیر کی، ٹرین پہ رکھ کر پورے پاکستان میں اس کی تشہیر کی گئی، لوگوں نے اس کو چومنا شروع کیا، حکومت سعودیہ نے اس کے بعد پابندی ہی لگا دی۔ ابھی کعبے پہ چڑھا ہی نہیں ہے، تم پہلے سے چوم رہے ہو، ابھی تو کعبے سے اس کا کنیکشن ہی نہیں ہوا، اور کعبے سے کنیکشن ہوگا تو مقدس بنے گا نا۔ اب وہاں کسوہ کعبہ کمپنی ہے جو بہت بڑی، ہم خود کئی بار گئے، اس میں کعبہ غلاف کعبہ سیاہ ہے، بچوں نے بھی میرے جا کر کئی بار الحمدللہ سعادت ملی ہے۔ تو اب وہاں غلاف بنتا ہے، اور اس کے بعد سلطان مراد نے غلاف کے ساتھ ساتھ آیتیں لکھنی شروع کی تھی، یہ آیتوں کا سلسلہ بھی ترکی حکومت نے شروع کیا تھا۔ اللہ ہمیں کعبے کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔